अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हर दफ़ा एक नई शख्सियत से बातचीत करते हैं और ख़ास करके उनकी जो एक मेन काम होता है या किसी वजारत से होते हैं या अपोजिशन में या किसी भी फील्ड से होते हैं, उसके हवाले से उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एनर्जी, तवानाई के हवाले से, ख़ास करके पेट्रोलियम के इशूज़ के ऊपर। और मैं बात कर रहा हूँ जनाब नदीम बाबर साहब की। थैंक यू वेरी मच सर, यू टुक योर टाइम आउट एंड हमारे आप आज के प्रोग्राम में मेहमान बने। नदीम साहब, तालीम आपने हासिल की कोलंबिया से, उसके बाद आप स्टैनफोर्ड गए, अमेरिका के एक्सपोजर, थोड़ी देर पहले भी आप बता रहे थे कि आपका प्राइमरीली एनर्जी सेक्टर से। सो फ्रॉम अ सिविल इंजीनियर टू एन एक्सपर्ट इन द एनर्जी, लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रोसेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया फैसल मुझे मदऊ करने का। मेरे पास 3 डिग्रीज थी जी। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की डिग्री थी, अंडरग्रेड इंजीनियरिंग की डिग्री थी और मास्टर्स मेरी जो थी वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री थी। सो इन अ सेंस आप समझें कि मेरी तालीम जो है वो इकोनॉमिक साइड एज वेल एज इंजीनियरिंग साइड ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली मेरा फोकस था। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड आउट एज अ बैंकर ऑन वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। तो ये कौन सा साल था? 1988। 88। सो मैं एज अ बैंकर जब मैंने काम शुरू किया तो चूँकि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी थी तो मेरा फोकस था एनर्जी फाइनेंस। सो ओवर माय करियर मैंने हर किस्म का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कराया। refineries, gas pipelines, gas fields, coal mines, power plants, nuclear plants, oil tankers, anything and everything to do with energy. ठीक, ये प्राइमरीली ये जो फाइनेंसिंग होती है थ्रू दी बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई खास कॉर्पोरेशंस होती हैं? मल्टीपल मोड्स हैं जी। इसमें बैंक से भी होती है, इसमें पब्लिक मार्केट से भी होती है, बॉन्ड इशुएंस से, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड से भी होती है, म्यूनिसिपल बॉन्ड से भी होती है, मल्टीलैटरल एजेंसीज से भी होती है, डेवलपमेंट एजेंसीज से, मुख्तलिफ मोड्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सोर्सेस। तो उसके बाद मैं कुछ अरसा वॉल स्ट्रीट पर रहने के बाद आई एक्चुअली जॉइंड अ क्लाइंट ऑफ माइन जिसकी अपनी एनर्जी कंपनी थी, एंड आई हेडेड द डेवलपमेंट एंड फाइनेंस साइड ऑफ दैट फॉर अ लॉन्ग वाइल, मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। मेरी लास्ट जॉब पर से was with a very large American company called El Paso Corporation. मैं उनका all the businesses outside of US handle करता था. I headed the division called El Paso International, जिसमें तकरीबन Colorado based? नहीं, Texas based, Houston. Okay. So इसमें तकरीबन 28 मुल्कों में हमारे operations थे। ज़्यादातर पावर प्लांट्स थे, कुछ गैस पाइपलाइंस थी, कुछ और एसेट्स थे outside of United States. जो कंपनी इटसेल्फ है वो प्राइमरली इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी थी। आज वो उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे आपको मालूम है अमेरिका में बहुत चेंजेस आते हैं। उस कंपनी की सक्सेसर एंटिटी आज इज़ बाय द नेम ऑफ किंडर मॉर्गन एंड इट इज़ प्रॉब्ली द लार्जेस्ट पाइपलाइन कंपनी इन अमेरिका एट दिस पॉइंट। तो मैं उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन हेड करता था, ज़्यादा उसमें पावर का पोर्टफोलियो था। एंड देन अबाउट 15 years ago I decided के time to go back to the roots, so I left that position, moved to Pakistan. A man who was so successful in United States of America, जो इतना अरसा वहाँ पे रहा हो, पढ़ाई भी ठीक, तालीम भी ठीक, आपका पोर्टफोलियो भी ठीक, पर्सनल पोर्टफोलियो I would say, why Pakistan then? देखिए कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जो अगर आप उसको रैशनली या लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान की मोहब्बत आपको वापस खींच लाएगी। जी, फैमिली, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, कंट्री, वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए बाबा साहब कि अभी क्योंकि आप पेट्रोलियम के प्राइम मिनिस्टर के आप स्पेशल असिस्टेंट हैं, आप एडवाइज़र हैं, मुझे आप ये फरमाइएगा कि अभी जो आपका जितना भी बैकग्राउंड है इस हवाले से, किस हद तक आप समझते हैं कि आप कामयाब हुए हैं इस पोर्टफोलियो को हैंडल करने में? किस किस्म के हर्डल्स आ रहे हैं? बिकॉज मैंने खबरें पढ़ी कहीं पे, आपने कहा कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पे टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अमेरिका में फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मल्टीपल रोल्स हैं, फैसिलिटेशन के हिसाब से, मूवमेंट ऑफ फाइल्स एज फार एज द टाइम इज कंसर्न्ड, सो एंड सो फोर्थ. Are these the frustrations you are facing? I won't call them frustrations.
I would call them difficulties. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ in my career I have started companies where I was the only employee myself, and I have run companies with 15,000 employees across the globe. Running مختلف قسم کی کمپنیاں چلانا مجھے مشکل محسوس نہیں ہوتا، لیکن دو مشکلات یا دو چینجز آپ سمجھ لیں وہ ضرور فیس کرنے پڑے مجھے، اینڈ ماشاء اللہ آئی فیل دیٹ آئی بین ایبل ٹو ڈیل ود دم. ایک یہ ہے کہ شفٹ فرام ہاؤ بزنس گیٹس ڈن ان پرائیویٹ سیکٹر ٹو ہاؤ اٹ گیٹس ڈن ان پبلک سیکٹر. دیر از اے میجر چینج، اور اسپیشلی پاکستان میں بہت ڈراسٹک چینج ہے، اور ملکوں میں شاید اتنا نہ ہو. کئی ملکوں میں جہاں میں نے کام کیا اسی طرح کا ڈفرینس ہے. ایک تو وہ تھا. ایک اور بہت اہم وجہ ہے جو شاید لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. انرجی بزنس جو ہے نا وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، اور پچھلے 50 سال میں اتنے اس میں چینجز آ چکے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اب اس صورتحال میں پاکستان میں پچھلے 20 سال میں یہ کہوں گا، اینڈ دس از ناٹ اے سیاسی اسٹیٹمنٹ، آج ہم سیاسی بات کریں گے بھی نہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو گو ود فیکٹس اینڈ فگرز. میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 5 سال میں ہمارا انرجی سیکٹر کمپلیٹ نیگلیکٹ کا شکار ہوا ہے، کمپلیٹ نیگلیکٹ. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ پچھلے 5 سال میں تو کہوں گا شاید پچھلے 70 سال میں ڈیڈ آئی سے 5 سال نہیں، I meant 20 سال. I meant 20 سال. Did I say 5? If I said 5 سال I'll correct it. پچھلے 20 سال میں کہوں گا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گا. دیکھیں جب آپ کا انوائرمنٹ ایوالو ہو رہا ہو، ریپڈلی چینجنگ ہو، اور آپ ان چینجز کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سسٹمز، اپنے بزنس ماڈلز، اپنی اسکل سیٹس وہ ایوالو نہیں کریں گے تو یو اسٹارٹ بیکمنگ اے ڈائناسور. سو جب میں نے یہ منسٹری جوائن کی تو مجھے کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ ہم 20 سال پرانے سسٹمز اور پرانے ماحول میں رہ رہے ہیں. اینڈ ایون اسکول آف تھاٹ. اینڈ ایون اسکول آف تھاٹ. سو ایک طرف یہ شفٹ ہے کہ جی آپ نے گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو ایفیشینٹ کرنا ہے، دوسری طرف یہ شفٹ ہے کہ دے آر اسٹل لیونگ ان اے ٹائم دیٹ از ویل پاسٹ. سو یہ دو چیلنجز جو ہے نا، دس از وٹ آئی ہیڈ ٹو ڈیل ود. اب آپ کا سوال تھا کہ ڈو آئی فیل سکسیزفل اور ہیو آئی فیلڈ فرسٹریشن. 1.5 سال میں سے کرونا ٹائم مائنس کریں. جی بالکل. آپ کی اپنی، میں اس پہ تو آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا، لیکن کچھ فیکٹس پہ ضرور جاؤں گا. جی ضرور ضرور. سو میں اس کو اس طرح سم اپ کروں گا کہ 20 سال کا نگلیکٹ آپ اوور نائٹ ٹھیک نہیں کر سکتے، اسپیشلی جب وہ آرگنائزیشنل نگلیکٹ ہے. میں اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ جی جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 5 یا 10 یا 15 سال میں وہ صحیح تھی یا غلط تھی. جیسے LNG انٹروڈیوس کی گئی ہے، کچھ ایسے عوامل تھے کہ LNG ہماری ضرورت بن چکی تھی. آپ کی اپنی گیس جو کم ہو رہی ہے. جی جی، اور اس پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ تھی اور کیا ہم کر سکتے تھے. یہ بات بھی درست ہے کہ جنریشن سائیڈ پہ کئی پاور پلانٹس لگے. میرا پورٹ فولیو پیٹرولیم ہے، لیکن پاور سائیڈ پہ بھی میں پالیسی ایڈوائس دیتا ہوں. IPPs کی طرف بھی آپ کا IPPs نہیں کہوں گا، پالیسی سائیڈ کہ فیوچر حصہ بنتے ہیں نا جناب. جی فیوچر میں ہماری پالیسیز کیا ہونی چاہیے. لیکن آپریشنز اینڈ رننگ دا منسٹری وہ پیٹرولیم ہے، بٹ میں دونوں کو کیپچر کر رہا ہوں. سو یہ چیزیں تھیں جو سامنے تھی. اب اس انوائرمنٹ میں یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بہت فرسٹریٹ ہو گیا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، اینڈ آئی تھرو ان دا ٹاول اینڈ آئی لیو. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سارا کچھ غلط ہے، سب کو فائر کر دو اور سٹارٹ سے بلڈ کرو. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ اتنے بڑے سیکٹر کو اوور نائٹ فارغ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. You have to find a middle ground. You have to evolve the sector. And while you're doing that, you have to change the organizations, you have to change the policies, you have to keep moving. Development بھی ساتھ ساتھ فوکسڈ فیوچر کو دیکھنا ہے کہ ہم جا کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا. سر میں اس دن خبر پڑھا تھا کہ جناب اتنے اسٹوڈنٹس اب میٹرک میں پاس ہوئے لیکن اتنے باہر رہیں گے کالجز میں کیونکہ کالجز میں گنجائش نہیں. بھائی آپ بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ڈیموگرافکس کی، آپ کو پتہ ہے ینگ پاپولیشن ہے تو اس کا گروتھ ریٹ ڈفرینٹ ہوگا. اتنے میٹرک کے ہوں گے، اس کے بعد کالج، پھر یونیورسٹی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پالیسی چاہیے، پلاننگ چاہیے، ورنہ ڈیزاسٹر ہے. اب اور اوور نائٹ چینجز بھی نہیں آپ کر سکتے، اس میں بھی مسائل، کبھی صوبائی، کبھی سینٹرل، کبھی یہ، آپ معلوم ہی ہے. سر یہ جو ہم بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کی، یہ ایک عرصے سے
مسائل کا شکار ہے. میں صرف یہ بات نہیں کر رہا کہ پیٹرولیم پرائسز کتنی ہونی چاہیے, کیا فورٹ نائٹلی ٹھیک سسٹم ہے, یا اوگرا کا کیا رول ہونا چاہیے. مثال کے طور وہ ایک ہے, وہ آپ لوگ کا کام ہے, پالیسی کا کام ہے, کامن سینس کا کام ہے. few people have been there for so long, then we deserve some relaxation through your correct decision making. جی جی. اب بات یہ ہے سر کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلا آتا ہے جی آئی پی پیز, کہ جی 10% فلانے پہ چل رہی ہے اور اتنا ڈیزل بھی مل رہا ہے, اور پی ایس او کا بھی اس کی وجہ تباہی پھر گئی ہے, تو اس کی وجہ سے سوئی ناردن کا کچھ اور ہو گیا, اس نے اس کو پیمنٹ کرنی تھی. مطلب بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ بھی آرگنائزیشنل ایشو ہے, یا ٹاپ ڈیسیجن میکنگ کا فلو ہے, یا نظام ہی ایسا ہے کہ کل کو پیٹرول جب سستا کرتے ہیں تو ملتا نہیں ہے, اور پھر آپ کہتے ہو پرائیویٹ جو آپ کی مارکیٹنگ کمپنیز ہم کا کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ نے سو پاورفل اینڈ دے ہیو منی. نہیں ایسے نہیں ہے, آپ نے 2-3 چیزیں مکس کر دی ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی صرف انرجی مکس کی طرح کا سمجھنے کویسچن ہے. بیچ میں آپ نے آئی پی پیز کو بھی ڈال دیا, ایک سیکنڈ کے لیے اس کو سائڈ پہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی میرا ڈومین نہیں ہے, بٹ میں اس پہ جو جس حد تک کامنٹ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا. دیکھیں پیٹرولیم سائڈ کو اگر آپ دیکھیں نا, تو اس میں آپ کو نظر یہ آئے گا کہ پچھلے سال مثلا 4,000 ارب روپیہ ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی, اس میں سے تقریباً 25% پیٹرولیم سیکٹر سے تھا. سارے ملک کی کلیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, 1,000 ارب ٹیکس کلیکشن تھی پیٹرولیم سیکٹر سے. ان لائک پاور کمپنیز, آپ کو پیٹرولیم سائڈ پہ ریئرلی نظر آئے گا کہ کوئی کمپنی ایکچولی لاس میں ہے. کچھ ٹائمز آتے ہیں, ابھی جیسے پی ایس او نے اپنے پچھلے سال کے نمبرز رپورٹ کیے, لاس رپورٹ کیا, لیکن او جی ڈی سی نے 100 بلین روپے کا منافع رپورٹ کیا, باقی ساری کمپنیز نے منافع رپورٹ کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کمپنیاں اس طرح چل رہی ہیں جس طرح انہیں چلنا چاہیے. میری دانست میں اگر یہ فل ایفیشنسی سے ان کو چلایا جائے تھرو پالیسی انٹرونشنز اینڈ آرگنائزیشنل چینجز, تو اس سے ڈبل کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اکنامک سیکٹر میں, اکانومی کی گروتھ میں. اب اس پہ اسپیسیفک سوال جو آپ کا تھا پالیسی کا, ہماری کچھ پالیسیز ایسی رہی ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اسٹرینگل ہولڈ کیا ہوا ہے تھرو گورنمنٹ ریگولیشن. کیوں؟ یہ پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہیں, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ تھا گورنمنٹ نوز بیسٹ. یہ مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا نا, ہمارے نہیں سر مائنڈ سیٹ تو تب چینج ہوگا, پالیسی لائیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. وہی کر رہے ہیں نا, اب وہی کر رہے ہیں. دیکھیں بے شمار سیکٹرز ایسے ہیں, اور انرجی سیکٹر میں بے شمار سب سیکٹرز ایسے ہیں کہ جس میں گورنمنٹ قیمتیں طے کر رہی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فیکٹرز کو اس طرح انٹرپلے نہیں کرنے دیا جا رہا جس سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آ سکے. آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے چیزوں کو, کرنا چاہیے. تو آپ کا ڈالر اوپر چلا گیا, تو یہاں پہ بھی مارکیٹ فورسز کو آنے دینا, کتنا آپ ریگولیٹ کریں گے؟ یہی کر رہے ہیں نا, یہی کر رہے ہیں, کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, یہی کر رہے ہیں نا. سو اب جو ہم پالیسی چینجز کر رہے ہیں, میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں. آپ نے پیٹرول کی بات کی, آپ کو معلوم ہے کہ 3 مہینے پہلے تک جس قیمت پہ پی ایس او پیٹرول لاتا تھا وہ یا ڈیزل لاتا تھا, امپورٹ کرتا تھا, وہ قیمت ہوتی تھی جو باقی سب کو میچ کرنی پڑتی تھی. سو اسینشلی ہم نے کیا یہ ہوا تھا, یہ 10 سال سے یہ وہی والی بات ہے کہ پی آئی اگر 1 لاکھ روپے لے کراچی کا ٹکٹ تو باقی بھی 1 لاکھ. ہم نے کیا یہ ہوا تھا کہ 10 سال سے, یہ 10 سال پرانی ڈیسیشنز ہیں, ریگولیشنز ہیں, کہ پی ایس او کی جو ایوریج کاسٹ ہے وہ کاسٹ باقی سارے چارج کریں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پی ایس او ان ایفیشنٹلی پروکیور کر رہی ہے تو وہ ان ایفیشنسی ٹرانسفر ہو رہی تھی ٹو کنزیومرز, اور اس پروسیس میں کچھ کمپنی. پی ایس او سرکار کا نہیں ہے؟ نہیں, سرکار کا ہے, سرکار کا ہے, اور پھر بھی لاسز دیتا ہے, کسی کا ڈیفالٹر ہے, کوئی اس کا ڈیفالٹر ہے. پی ایس او نے سمجھ نہیں آتی, پی ایس او نے ایکسپٹ فار دس لاسٹ ایئر, پی ایس او ہمیشہ پروفٹ میں رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا اسکیم اس کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اربوں تو ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ پروفٹ بنا سکتی تھی, آج بھی بنا سکتی. واز کرپشن ون آف دی ریزن ان سرٹن آرگنائزیشن, میں نام لیتا ہوں, او جی ڈی سی ایل, پی ایس او, سوئی ناردن, سوئی سدرن, پی پی ایل, سب. There is no question, پیچھے تو ختم ہو گیا there is اسٹاک no مارکیٹ. question and I will not deny کہ ان state entities میں کرپشن نہیں ہے. I will not deny that. There is. تو سرکولر ڈیٹ, خیر وہ ایک So, غلط دنیا. ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ٹاپ مینجمنٹ اور بورڈز ایسے لوگ لائیں with financial integrity, professional people, کوئی سیاسی بندہ نہ ہو. And I've heard you enjoy that kind of authority. جی جی absolutely. آپ نے کیا چینجز لائے پھر آپ؟ ہم نے بورڈز چینج کیے, پروفیشنل ٹاپ کلاس بورڈز, ہم پروفیشنل سی ای اوز لے کے آ رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہے. آپ کسی کمپنی کو فون اٹھا کے کریں گے کہ جی کوئی بھرتیاں کرائی گئی ہیں, کسی کو ڈائریکشن دی گئی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. ٹھیک ہے سر ایک چیز اور بھی, اب دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ جی اب میں آپ کو لیکن ایگزامپل, آپ بات مکمل کریں. آپ نے پچھلی بات مکمل نہیں کرنی. آپ بات کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ.
دیکھیں جب آپ گورنمنٹ کی انٹرونشن اور ریگولیشن کو کم کریں گے نا تو مارکیٹ فورسز اسٹارٹ برنگنگ کمپیریٹیو پریشرز اینڈ لوور دا کاسٹ سو وٹ ایور اٹ از دیٹ یو بیسک رول آف پرووائڈ. بزنس مینجمنٹ. ٹھیک. ہم نے پاور سیکٹر میں کمپلیٹ گورنمنٹ کی منوپلی رکھی ہوئی ہے. ہم نے پیٹرولیم گیس سیکٹر میں کمپلیٹ منوپلی رکھی ہوئی ہے. ہم کون ہیں؟ گورنمنٹ. کوئی لوگ ہوں گے سر, انسان ہوں گے نا, نام بھی ہو سکتا ہے ان کا. میں نہیں کہہ رہا آپ نام لیں, بٹ سر یو نو ایک طرف بیوروکریٹک اپنی ایک تگڑا پن رکھتا ہے, ادھر منسٹر آتا ہے اس کا اپنا حساب, نہیں میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں اسٹارٹ کلیش آف انٹرسٹ بھی بن جاتا ہے. ہماری کانورسیشن اسٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ میں نے کہا 20 سال کی نگلیکٹ. 20 سال پہلے اگر او ایم سیز نہیں تھی, پرائیویٹ کمپنیاں نہیں تھیں اور پی ایس او 70-75% مارکیٹ شیئر ریٹین کر رہا تھا, دیٹ ہیز ٹو چینج. اٹ واز نیور چینجڈ. ٹھیک ہے. سو اب یہ گورنمنٹ جو آئی ہے تو پی ایس او مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو جائے گا اگر چینج نہیں ہوا تو. They have to perform. They have to perform. If they have such a big footprint, they have to perform. If they do not perform, their market share will keep going down. That is what is going to happen. آج ان کا مارکیٹ شیئر 50% سے نیچے آ چکا ہے. اب جو میں آپ کو پالیسی کی بات آپ کو بتا رہا تھا, 3 مہینے پہلے تک یہ پالیسی تھی. ہم نے آ کے کیا کیا؟ ہم نے 2 مہینے پہلے پالیسی چینج کی اور وہ پالیسی اب یہ کہتی ہے کہ ہم 15 days پلیٹس عرب گلف پلیٹس کی ایوریج پرائز جو ہوگی وہ بینچ مارک ہوگی. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر پی ایس او ان ایفیشینٹلی پروکیور کر رہا ہے تو اس کو نقصان ہوگا. پہلے پی ایس او پروٹیکٹڈ تھا اور باقی سارے اس کو میچ کر رہے تھے. آپ دیکھیں, آپ بات کریں مثال کے طور پہ برینٹ کی بات کریں, جی آپ نارتھ سی کی بات کریں, آپ اس کی بات کر لیں, آپ کی جو جہاں سے ہمارا جو بینچ مارک جس کے ساتھ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز روز کے حساب سے بدلتی ہیں, تو 1 سیکنڈ لگتا ہے. وہ پی ایس او پہ جو 1.5 کروڑ بندہ کام کرتا ہے وہ ایسی کیا پرفارمنس دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مطلب بالکل ہی فارغ ہیں. یہی تو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا, کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں. کیا رہے ہیں اس کے لیے سر؟ میں نے آپ دیکھیں نا, آپ کو فیصلے میں نے پہلی بات بتائی کہ بورڈ آف گورننس چینج ہوئے ہیں, بورڈ چینج ہو گیا. اس کے چینج ہونے سے کیا وہ نیچے کے سارا وہ اتھارٹی کا وہ آ رہا ہے؟ اٹ ٹیکس ٹائم. اتنی بڑی آرگنائزیشنز میں ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. ہم نے پروفیشنل سی ای او لے کے آئے جو ایز اے فینٹاسٹک ریپوٹیشن, اور اس کے نیچے چینجز لائے جا رہے ہیں. اس سے ہوا کیا؟ ناؤ وی ہیو پٹ دم ان اے پوزیشن کہ دیکھو اگر تم نے سروائیو کرنا ہے تو you have to compete head to head with the likes of Shell and Total and others. So اس کا consequence کیا کہ پہلے جو ان کو ایک protection ملی ہوئی تھی effectively کہ وہ جس کاسٹ پہ مرضی تیل لے آئیں وہی کاسٹ پرائس بن جاتی تھی اور باقی سب اس کو میچ کرتے. آپ کو لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ آف کرپشن ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو 1 پیسہ 99 پیسہ 24 سینس والا جو چکر ہے سر, اس میں بلینز کی گیم ہے. بالکل ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, بالکل ہو سکتا نہیں ہے, ہوا ہے اور ہو رہا ہے. رول آؤٹ نہیں کر سکتا, لیکن کرپشن سے زیادہ, کیونکہ وہ ٹینڈر کرتے تھے, کرپشن سے زیادہ پرابلم یہ تھی کہ ہمارے جو پروکیورمنٹ میتھڈز تھے اور جو پروسیجرز تھے they are extremely inefficient and they do not reward better efficiency and they do not penalize poor decisions. ہم نے ان کو جب چینج کر دیا, اب کیا ہے 15 days پلیٹس ایوریج ہے. اب اگر پی ایس او اپنی پروکیورمنٹ ٹارگیٹس اور ایفیشنسی امپروو نہیں کرتا, they may actually lose money in some month and others may gain. So ہم slowly مارکیٹ کو شفٹ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں گورنمنٹ کا کمپلیٹ کنٹرول تھا ہم اس کنٹرول کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ. آپ کو میں اس سے بھی زیادہ ایک وہ جو بیوروکریٹک پاورز ہیں جو سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کوریڈورز آف پاور کہتے ہیں, جی وہ آپ کو وہ پاور دے رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ ریزسٹنس ہے, ایبسولوٹلی ریزسٹنس ہے, کیونکہ یہ تو مسئلے ہیں بالکل بیوروکریٹک ہرڈل کہتے ہیں, وہ یہ تو ہے بلا ایبسولوٹلی ہے. اور اس کو اسی لیے میں نے آپ کو اگزامپل دی نا, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی سارے بندے فائر کر دو, کیونکہ گورنمنٹ میں آپ کو معلوم ہے آرام سے آپ فائر بھی نہیں کر سکتے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتا اس لیے میں گھر چلا جاؤں. I don't have a reason to. دونوں فرنٹ پہ کھیلنا ہے. You have to play both, you have to look at both ends and you have to find a middle ground جس میں آپ پروگریس بھی کر رہے ہیں اور سلو چینج بھی لا رہے ہیں. اور پرسوں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, پرسوں بڑے مزے کی بات ہے, سی این جی ایسوسیشن آل اوور دا کنٹری, انہوں نے ایک سیمینار کیا ہوا تھا کیونکہ ہم نے ایل این جی کو اوپن کر دیا. آپ نے ریسنٹلی پڑھی ہوگی نیوز, ہم نے اس کو کمپلیٹلی اوپن کر دیا اور اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اس کی بہت میجر امپلیکیشنس ہے. تو انہوں نے سی این جی والوں نے سارے ملک سے اکٹھے کیے ہوئے تھے, سو دے انوائٹڈ می ٹو اسپیک. وہاں میں نے ان کو اگزامپل دی, میں نے کہا اس سیکٹر کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے وی ایل سی سی ہوتا ہے نا, ویری لارج کروڈ کیریئر,
میسو شپ, سب سے بڑی شپ جو دنیا میں نا, اس کا نام ہے VLCC. وہ اوشن پہ جا رہی ہے, آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے. If you try to turn it too quickly, it will flip. ٹائٹینک بن جائے گی. If you don't do anything, it'll keep going in the same straight direction that it is going. You have to turn it in a modulated fashion. کہ وہ فلپ بھی نہ کرے and over a reasonably short period of time آپ اس کو ٹرن بھی کر لیں. That is what we have to deal with. Think about it. جو 6 ہماری بڑی کمپنیاں ہیں جس میں میجورٹی گورنمنٹ کی ہے, OGDC, PPL, دونوں سوئی کمپنیز, پارکو, یہ جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں, they constitute 1/3 of the stock market. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, 1/3 of the stock market. ہاں, and they're all performing. میں یہ کہہ رہا ہوں they can perform much better than they are. ایک سوال آپ سے بڑا مزے کا پوچھوں گا, مجھے اسٹاک مارکیٹ وہ ہے نہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو 2 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک آپ کو یہ نظر آتا ہے جناب کہ یہ کمپنیز بلو چپس ہیں, اتنے والیومز اس میں ہم نے دیکھے ہیں جناب, زبردست, اتنے پیسے بڑھ گیا, اتنے روپے بڑھ گیا. لیکن ایسی کون سی کوئی انہوں نے ان کو سرخاب کے پر لگ گئے سر, یا کون سا اس نے ایسا ہی کوئی ویل نکال لیا جس میں سے سعودی عربیہ جتنا تیل نکل آتا ہے, تو مارکیٹ فورسز جن کو اپلائی کرتی ہے. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سی چیز ہے سر, کیونکہ یہ اتنی گیم ہے نا اس میں کہ یہ تو آپ کو, آپ امریکہ میں رہے ہیں, آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے اسٹاک مارکیٹ کا بھی, آپ کو معلوم ہے, آپ کو. لیکن میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاتا ہوں. This is the game. سر مجھے اگر اجازت ہے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. جی جی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ندیم صاحب موجود ہیں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ. PTV نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت, ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. PTV نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. PTV نیوز, درست ہر وقت بر وقت. COVID-19 pandemic has illustrated the oneness of humanity. In our interconnected world, no one is safe unless everyone is safe. Locking down to control the pandemic has triggered the worst recession since the Great Recession in the last century. This has hit the poorest countries the hardest, as well as the poor in all the countries. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. While concentrating on the hotspots, the virus hotspots, we opened up our agriculture sector immediately, and then followed it up by the construction sector, which employed most of the people. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अच्छा नदीम बाबू साहब, दो तीन अब इंपॉर्टेंट चीज़ें. एक तो क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी मैं बात करना चाहूँगा, मैंने आपसे एनर्जी मिक्स पे भी बात करनी है, हुकूमत के हवाले से भी. अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर का मेरे पास बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट था, मैं पढ़ रहा था. उन्होंने रिसेंटली ये बात की, उन्होंने कहा जनाब के हम लोग अब जो है, क्योंकि ये एक बहुत हिस्टोरिक डील हुई है हमारी आईपीपीएस के हवाले से. कोई छोटा सा आईपीपीएस का क्वेश्चन और फिर हम आगे मूव करेंगे. उन्होंने कहा जनाब कि जो पहले हम इनको डॉलर्स में पेमेंट करते थे, अब पाक रुपी में होगी. जो हम इनके साथ हमारे मसाइल थे पेमेंट्स के, कुछ डेफर्ड पेमेंट्स थी या जो भी था, वो भी हमने सॉर्ट आउट किया, बिकॉज ये बहुत बड़ा आपका हिस्सा बनाते हैं आपके सर्कुलर डेट में. और जब भी बजट आता है सर्कुलर डेट का पता चलता है तो हम सर पकड़ते हैं और कहते हैं वाई. ये तो ऐसे जैसे आप एक डैम में पानी भर रहे हैं और एक तरफ से पता जी लीकेज और हमें पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है. सो देयर इज नो पॉइंट. ये जो है सिलसिला सर, इसमें आप जो आपने रिविजन की है या इसको रिविजिट की है इस पॉलिसी के हवाले से, थोड़ा सा क्विकली अगर ये बता दीजिए कि अभी किन लाइंस पे काम करेंगे, क्योंकि बिजली काफ़ी हद तक सिलसिले बेहतर है लेकिन गांव देहात में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं. इस पे अगले चंद दिन में एक मेजर डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, काफ़ी लंबी. ठीक. उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स सामने आएंगी, लेकिन मैं मुख्तसरन चंद बातें कह देता हूँ आपको. देखिए, प्लेन एंड सिंपल हो ये रहा है कि जो हमें बिजली बनाने की कीमत पड़ रही है, हम उससे कम कंज्यूमर को चार्ज कर रहे हैं. क्यों? ये तो बड़ा गलत बिजनेस फॉर्मूला. मैं आता हूँ. अब इसमें दो तीन चीज़ें. या तो हम ये कह सकते हैं कि जी बिजली बनाने की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, एंड इट्स अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन. या हम ये कह सकते हैं कि बिजली बनाने की कीमत हम ले आए एक रीज़नेबल लेवल पे, लेकिन उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने में चोरी और नॉन पेमेंट और लीकेजेस है, हम उसको कम करें. और फिर एक तीसरी चीज़ है कि अगर हम समझते हैं कि हमारे कंज्यूमर की वो सकत नहीं है कि वो इवन आफ्टर ब्रिंगिंग एफिशिएंसी जो कॉस्ट है वो पूरी पे कर सके, तो हुकूमत फिर उसको टारगेटेड सब्सिडी दे दे. इन द पास्ट होता ये रहा कि ये जो डिफरेंस था ना, इसको हुकूमत पूरा बजट नहीं करती थी. सब्सिडी कंज्यूमर को कॉस्ट से कम पे मिल गई बिजली, लेकिन हुकूमत ने वो सारी सब्सिडी की शक्ल में नहीं दी. और ये जो गैप होता था, ये सर्कुलर डेट बनता जाता था, जिसको हम उर्फ आम में सर्कुलर गर्दशी कर्जा कहते हैं. अरसे से प्रॉब्लम थी और एक अरसे तक अरसे से चली आ रही थी और अगले कई साल चलती रहेगी. हम उसको एड्रेस कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हमने पहले माजी में करते चलती रहेगी, एड्रेस कर रहे हैं. अब हमने इसको, मैं जो कि पॉलिसी रिफॉर्म साइड भी देख रहा था पावर की, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ. डिटेल पावर डिवीजन और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खुद बताएगा. हमने अटैक किया पावर कॉस्ट को सबसे पहले कि जी पावर कॉस्ट को कैसे कम किया जाए. उसमें दो तीन एलिमेंट्स हैं. पहला एलिमेंट ये है कि हमारी लार्ज पोर्शन ऑफ पावर जनरेशन वाज ऑन इंपोर्टेड फ्यूल्स. ठीक. अब जब ऑलमोस्ट 40%, 42%, जब एक्सचेंज रेट मूव हुआ, बैठे बैठे कॉस्ट बढ़ गई, इंपोर्ट बिल बढ़ गया. ठीक है, लेकिन सर जब कम हुआ तो कुछ नहीं हुआ. नहीं, वो कम हुआ, मैं नेट आपको बता रहा हूँ. फ्यूचर के जमाने में आपने बाइंग की है उस टाइम पे? देखिए, मतलब होता है ना कि आपको जब एक नजर आ रहा है तो यू नो दैट्स हाउ यू प्लान. अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटीज हों तो आप फ्यूचर बाइंग कर लें, लेकिन हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड है. सर ये तो अजीब और गरीब से ऑनेस्टली. मैं ये जब मैंने आपको शुरू पे कहा कि 20 साल की निगलेक्ट है, उसका एग्जैक्टली ये मतलब था. अब आज आप मुझे पूछ रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक यू हैव अ हाउस व्हिच इज 8 बेडरूम बट यू डोंट हैव अ वाटर टैंकर देयर. मैं आपको आज बता दूं कि लेट मी फिनिश द थॉट. सो ये जो पार्ट है ना,
ریٹس کو ریوائز کرنے والا, دس از ون پارٹ آف دا ٹوٹل ریفارم. سیکنڈ پارٹ از کہ ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن میں جو چوری اور لیکیجز ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تھرڈ پارٹ ہے کہ جو گورننس ریفارم 200 ارب تو آپ کا ہے جی, جو گورننس ریفارم ہے ان کا کیا کرنا ہے. اور پھر چوتھا یہ کہ فیوچر میں ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہماری مارکیٹ کس شکل کی ہو. دنیا میں اس وقت 70 ملک ہیں ایسے جو اوپن ٹریڈڈ مارکیٹ پہ جا چکے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ بجلی کے لمبے 30 سال کے کانٹریکٹس نہیں ہیں, آپ اس کو کموڈٹی کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں. ہم اب اس طرف جا رہے ہیں. وی آر کمنگ اپ ریگولیشنز کے فوریکس مارکیٹس میں ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. سو یہ جو پارٹ ہے نا, دس از ون پارٹ وچ سیز کہ کاسٹ آف جنریشن کو ہم کتنا ریڈیوس کر جو بھی سکتے ہیں. فلکچویشن ایک لیول تک ہوتی ہے, ٹھیک, وہ ہو گیا. اب ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن, پھر گورننس, اور فائنلی اوپن مارکیٹس. لیکن یہ ساری ایکویژن میں پرابلم میں آپ کو بتاؤں, فنڈامنٹل پرابلم جو پرویسو ہے ہمارے ملک میں, بجلی اور گیس اور تیل کا سیکٹر یہ ہے کہ کم از کم 20-25 سال آگے کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اگر میں نے کوئی ریفائنری بنانی ہے, وہ بنانے میں مجھے 10 سال لگتے ہیں. انفارچونیٹلی ان دا پاسٹ کبھی بھی فیوچر پلاننگ نہیں ہوئی. یہ سعودی عربیہ کے 10 بلین کہہ رہے تھے ریفائنری, وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے ایران میں احمدی نجاد صاحب نے بھی کہا تھا ہم بھی لگائیں گے. جی, وہ بھی ہو رہا ہے کہ 2 ریفائنریز پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ دونوں ہیں جی, ایک ایران کی نہیں, پارکو ہے جو یو اے ای. ایران کو نہ کیوں کیا ہم نے؟ نہیں, نا کا ایشو نہیں ہے. ایران جب سے سینکشنز کے انڈر آ گیا, انٹرنیشنل سینکشنز کے انڈر, تو کوئی بھی اس سے ڈیل کرے آن سینکشنڈ آئٹمز, یو رسک اٹریکٹنگ دوز سینکشنز. سو اس وجہ سے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ان کے ساتھ کیا آپ کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. سو اب میں آپ کو کہنے یہ لگاؤں کہ پہلی دفعہ آ کے کسی بھی گورنمنٹ نے, ہم نے 25 سال آگے کی پلاننگ کی ہے کہ جی اگلے 25 سال میں ہمیں کتنی ریفائنریاں چاہیے, 25 سال بعد آئل کی ڈیمانڈ کیا ہوگی, وہ سپلائی کہاں سے آئے گی, بجلی کی ٹرانسمیشن کیپیسٹی کیا چاہیے. آپ کے ڈسکوس کا ہی تو رول ہے بیسک. جی, سو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں انڈیمک ہیں ٹو ڈوئنگ شارٹ ٹرم ایکشنز ود نو لانگ ٹرم پلاننگ. ہم ان چیزوں کو فکس کر رہے ہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ ہم ان چیزوں کو فکس کر رہے ہیں. اب پچھلی گورنمنٹ میں بے شمار نئے پاور پلانٹس کے کانٹریکٹ سائن کیے, لیکن ان کو موو کرنے کی ٹرانسمیشن لائنز نہیں لگائیں, ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ڈسٹریبیوشن سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا. 25 سال بعد یا ایون 10 سال بعد ہماری کیا ڈیمانڈ ہوگی. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے سر ہماری ڈسٹریبیوشن ڈسکوس کا ایشو ہے بیسکلی, وہ ہم سارٹ آؤٹ کریں. میں نے کہیں پڑھا تھا, اٹ کوڈ بی, مجھے تو خیر وہ حیران کن ہو گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے انرجی سیکٹر کو انکلوڈنگ دی ٹرانسمیشن اینڈ ایوری تھنگ, پتہ نہیں 1950 کی وہ ابھی تک لگی ہوئی ہے کہ اس کے پاس شاید وہ کتنے واٹس کی دینے کی طاقت ہے, لیکن وہ برداشت پھٹ جائے گا راستے میں, آگ لگ جائے گی. میں آپ کو ہارڈ فیکٹس, roughly is it true, is it around 50 to 60 billion dollars, that's what we require to set up them plants? Absolutely. اگر ہم اپنی ڈسٹریبیوشن ٹرانسمیشن جنریشن کو ماڈرن لیول پہ لانا چاہیں جو کسی بھی ویل فنکشننگ اکانومی میں ہے, ہمیں رفلی اتنے پیسے چاہیے انویسٹ کرنے کے لیے. سر ایک طرف پھر ہماری حالت یہ ہے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں جو سویڈش میٹرز لیں گے, اسمارٹ میٹرز ہوں گے, گورے ہم بن جائیں گے, ایکسٹرا ہماری واپس جائے گی, اور اگلے دن جناب میرے فون میں آ جائے گا ایکسٹرا پیسے آگے. ایسے نہیں ہو رہا سر, اور ہوگا بھی نہیں. دیکھیں میں کیوں ایسی دنیا دکھاتے ہیں سر کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں؟ ایسے نہیں, میں پھر وہی بات کروں گا. وہ مجھے ایک دفعہ ڈپٹی چیئرمین ہمارے جو تھے یہاں کے, یہ جو آپ کی ڈویژن ہوتا ہے جو کام شام کرتا ہے, تو میں نے ان سے پوچھا ایگزیکٹلی آج سے یہ 18 سال پرانی بات ہے, میں نے کہا سر میں اگر 2020 میں ویژن 2020 آگے کھولوں گا, انہوں نے کہا تقریباً ملیشیا لگے گا تمہیں. میں نے کہا ہو زبردست سر, میں آپ کے ساتھ باہر چلتا ہوں, مجھے وہ دکھائے نا کوالالمپور تھوڑا سا. دیکھیں میں پھر وہی سملی دوں گا آپ کو. ہم نے ایک VLCC آئل ٹینکر کو موو کرنا ہے. پہلے سب سے پہلا کام ہے وی چارٹ دا کورس کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے. دوسرا کام ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے انٹرم سٹیپس کیا ہیں. تیسرا کام ہے ان سٹیپس کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے میٹرز کی بات کی یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے, بہت ضروری ہے, اور یہ ہوگا. اگر آپ مجھے کہیں جی اوور نائٹ کل سارے ملک میں سمارٹ میٹرز لگ جائیں, 30 ملین کنزیومر ہے ہمارا, یہ نہیں ہوگا. اس کو 5 سال 7 سال 8 سال لگیں گے. پرائیورٹی کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں, پرائیورٹی کے حساب سے چلے نا. پہلے تو آپ کمرشل ویب سائٹ پہ چلے جائیں, تاکہ جہاں ڈنڈی ہے 2 نمبری ہے, فیکٹری ہے سر, اتنی بڑی بل آتا ہے لاکھ روپے. بالکل, لاکھ تو گھر کا آ رہا ہے جہاں 7 ایسے لگے ہوئے. That's what we are saying کہ جب تک آپ ایک implementable plan with defined targets کہ not just short term, یہ نہیں کہ جی اگلے 3 سال میں کیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو پالیسیز انرجی سیکٹر میں ہم لے کے آ رہے ہیں نا, جو کئی لا چکے ہیں اور کئی اور اس وقت لانے والے ہیں,
ان کا افیکٹ آپ کو 10 سال 15 سال 20 سال 25 تک آتا ہے. ان پالیسیز میں سر انرجی مکس بھی ڈیفینیٹلی شامل ہوگا. بالکل ہے, کیونکہ آج اگر ہم کوئلہ جلائیں گے تو چلو تھوڑا سا کوئی ڈانٹ دے گا, لیکن سر 20 سال کے بعد میں کوئلہ جلاؤں گا تو میرا نیبر نے مجھے پولیس سے اندر کرا دینا کہ بھائی یہ کیا پولوشن. سو میں اس دا پوائنٹ از, میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر ابھی ہم گوئنگ گرین تو ہیں, تو کام چل رہا ہے دھڑا دھڑ کوئلے کے حوالے سے. ابھی تک فرنس آئل کے اوپر پھنسے ہوئے امپورٹڈ, آپ کہتے ہیں 42% ظلم. مطلب پھر کیا بات کرتے ہیں سر فیکٹری اور کیونکہ ایک چیز کی گڑبڑ سے آپ کا ٹیکسٹائل اڑ گیا ہے, آپ کے ہر مطلب you know what I mean. نمبرز دے دیتا ہوں. ہم نے جو پلان بنائے کول ہائیڈل آپ کا ونڈ کی بات ہم کرتے تھے کہ 50,000 کلو واٹ میگا واٹ رادر وہ بنا سکتا ہے. لاسٹ سپٹمبر میں ایک گلوبل کانفرنس پہ ہیوسٹن میں I was one of the keynote speakers, اور اس میں CNBC was carrying it live. تو اس نے مجھے یہی سوال پوچھا کمپیئر نے, تو میں نے اسے کہا جی کہ ہم رینیوبل انرجی اور ہائیڈل پہ جو کام کر رہے ہیں اور جو نئی پالیسیز لے کے آئے ہیں بایو سائیڈ, اور جی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ بائی 2025 ہم 55 to 60% گرین انرجی پروڈیوس کریں گے بائی 2025, 5 سال کے بعد. جی اینڈ بائی 20 سر یہ وہ ملیشیا والی بات تو نہیں ہو رہی نا؟ نہیں ہے, میں I'll give you actual numbers. اور 2030 کا ہمارا ٹارگٹ, 2030 مجھے نہیں معلوم کون سی حکومت ہوگی, اللہ کرے پی ٹی آئی کی حکومت ہی ہو, امید ہے کہ ہوگی. اگلا الیکشن اگر آپ جیت جاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں تو 25-25 میں آپ ہوں گے. ہاں, بٹ ہمارا ٹارگٹ جو پلاننگ ہم کر رہے ہیں, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اگلے 2 سال میں ہم کیا چیز کر کے دکھا دیں گے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے کیا ٹھیک ہے. سو 2030 کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ نیئرلی 66-67% گرین انرجی ہوگی. ٹھیک ہے, گرین. میں آج آپ کو نمبر اب اس کو کہتے ہیں تھرو واٹ؟ سولر, ونڈ, ویسٹ ٹو انرجی, ہائیڈل. سولر ہو گیا آپ کا, دھوپ اچھی ہے, سوٹ کرتا ہے, میرا اپنا گھر سولر پہ ہے, پرفیکٹلی فائن. آگے آپ نے بتایا ونڈ کا سر وہ کہتے ہیں جی ایک وہ جو لگاتے ہیں آپ پنکھا بھی. میں I was in Scandinavia, تو I saw by road I was going from Norway to Sweden. مزہ ہی آ گیا جناب, ایک گاؤں کے لیے 1 میگا واٹ کا زبردست کام, ہر چیز فٹ. بالکل بالکل. سو لیکن یہاں کون لگائے گا سر؟ سر لگ رہے ہیں, ہم لگ رہے ہیں. فیصل آپریٹ کون کرے گا, سمجھائے گا کون اس کام کو؟ اس وقت ہمارا 2,500 میگا واٹ, تقریباً 21-2200 میگا واٹ چل رہا ہے ان دونوں چیزوں پہ. ہم نے لیٹسٹ جو کانٹریکٹس رینیوبل انرجی کے دیے ہیں 3.5 سینٹ پہ, کمپیئر دس ٹو 5 ایئرز اگو 16 سینٹ پہ کانٹریکٹ سائن ہو رہے تھے. ہو سکتا ہے اگلے 1 سال کے بعد یہ آدھا سینٹ پہ آ جائے. بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ بالکل ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. سو ہمارا فوکس کمپلیٹلی یہ ہے کہ جتنی نئی ایڈیشن ہونی ہے نا, فرسٹ اٹ شوڈ بی آل انڈیجنس ریسورسز, نتھنگ امپورٹڈ. وی کانٹ افورڈ دیٹ. یہ جو ٹرکش ویسٹ مینجمنٹ اور یہ لاہور کے اندر یہ کیا ہوا, ایسے ہی بس اسی ٹائم کے لیے تھا تھوڑا بہت کیا؟ نہیں, ویسٹ مینجمنٹ تو یہ کیونکہ سر اگر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہماری ویسٹ ہے اس کو کلیکٹ کریں, یہ بھی ہماری پالیسی, ایک بہت یہ بھی ہماری پالیسی میں شامل ہے. ویسٹ ٹو انرجی یہ بھی اسی پالیسی میں شامل ہے, اور اس میں فرسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا ہے کہ نہ صرف ان سے بجلی بنائی جائے, اس پالیسی میں شامل ہے کہ اس بجلی بنانے کا اکوپمنٹ بنانے کے لیے سولر پینلز, ونڈ ٹربائنز, ویسٹ ٹو انرجی مشینز, ان انڈسٹریز کی مشینری بنانے کے لیے ہم نے انسینٹیوز دیے ہیں. اور آپ پاکستان میں یہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے. We already have 4 companies, ایک یورپین اور 3 چائنیز کمپنیز جو ہمیں اپروچ کر چکے ہیں. آپ اپنے جو آپ کا اپنا میکینکس جو کرتے ہیں جس سائٹ پہ, جو آپ کا میری رزاق داؤد صاحب سے بھی بات ہوئی کہ یہ جو ہماری انجینئرنگ سیکٹر ہے اس کو انوالو کریں اس میں, بالکل کر سکتے ہیں, تاکہ وہ انڈیجنس کی بات کریں تو یہاں سے ہو, تاکہ وہ اس کو سپورٹ کرتا رہے. کل حکومت چینج جرمنی کو جو کہ جاپان سے لیں گے, جاپان نے جو کوریا کام نیچے. پہلی دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پالیسی جو ہم نے بنائی ہے رینیوبل انرجی پالیسی, آپ پڑھیں, ورلڈ اوور اٹس بین ہیلڈ ایز ون آف دا موسٹ فارورڈ لوکنگ پالیسی. موسٹ لائکلی, بٹ از دیٹ گڈ انف فار پاکستان کا یہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, شروع ہو گئی ہے, امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ایبسلیوٹلی. سر آگے آج سولر کی آپ نے بات کی, چائنا کی ایگزامپل, کول پہ ہم جا رہے ہیں, پھر وہ اگینسٹ گرین ہے سارا کچھ اس کا کانسیپٹ, بٹ اسٹل چلیں ایز لانگ ایز یو کین گیٹ چیپ انرجی. بایو میں آپ نے بات کی, پھر سر آپ بات کرتے ہیں ہائیڈل. جی اب ہائیڈل جو ہے وہ اصل میں ایک دنیا ابد سے چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک اس کا سلسلہ چلے گا. ہائیڈل ختم نہیں ہوتا سر, بالکل. اس کی ایسے فیکٹرز ہیں, سٹوریج ہے, رینیوبل ہے, ایگریکلچر, ہر چیز سے اس کا تعلق ہے. بالکل. یہ تو فرنس تو ظلم ہے. جی بالکل, یہ تو آپ کا زیرو ہونا چاہیے پوری دنیا میں کہ بھئی ختم آج کے بعد. ایبسلیوٹلی. اب ہائیڈل میں اس گورنمنٹ میں پچھلے 2 سال میں کوئی جو چیزیں کی گئی ہیں نئی, ہائیڈل ہیں اور رینیوبل ہے, کوئی امپورٹڈ چیز نہیں ہے. آئیڈیا یہی تھا کہ دیکھیں ہم امپورٹڈ انرجی فار پاور جنریشن نہیں افورڈ کر سکتے.
نہیں افورڈ کر سکتے. آپ خود سوچیں نا, 42% اگر ہماری انرجی امپورٹڈ فیول سے ہو رہی تھی اور آپ کا ایکسچینج ریٹ موو کرتا ہے, بیٹھے بیٹھے آپ کی کاسٹ بڑھ گئی. وہ تو ویریبل کاسٹ ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے. سر بھائی کوئکلی ایک چیز اور بھی مجھے بتائیے, یہ جو سولر پارک ہم سنتے تھے نون لیگ کے دور میں, جی اس کا کیا فیوچر ہوا؟ چل رہا ہے یا پارک بن گیا, یا سولر ہے یا پارک ہے؟ 400 میگا واٹ ادھر لگ چکا تھا, چل رہا ہے, بٹ ایٹ ویری ہائی کاسٹ, کیونکہ وہ 16 سینٹ کے قریب اس کا ریٹ تھا. جو جیسے میں نے آپ کو کہا, ابھی جو نئے کانٹریکٹس اوارڈ کیے جا رہے ہیں, نیا ریٹ جو دیا جا رہا ہے وہ تقریباً 3.5 سینٹ کے قریب ہے, جو which is very comparative to other benchmarks around the region. And what and in the about world. the kind of contracts we had with Qatar regarding LNG? بڑا شور مچا جی, خاقان عباس صاحب کے اوپر انگلی اٹھتی ہے بہت زیادہ. میں ویسے بات کر رہا ہوں, یا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی رینٹل ہم نے سسٹم منگا لیا تو ایک سابق وزیر اعظم کا نام ہی اس کے ساتھ جوڑ دیا. I mean, this is funny because وہ ہوتا ہے کہ جی ٹرکی سے وہ آیا, یہ ضرورت نہیں تھی, وہ ضرورت نہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ وہ کہہ رہے تھے ٹیمپریری کام, پیسہ کٹ, سب کچھ ہے. ابھی صرف 2-3 کی آپ نے بات کی, پالیسی از ویری امپورٹنٹ. ونس یو ہیو این آئیڈیا واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, دین اونلی آپ کو پتا ہو نا اپنے لاہور جانا ہے, پھر آپ رستہ بعد میں چوز کرتے ہیں. یہ پالیسی سر ہوگی آپ کی زبردست. اب 2-3 چیزیں اس میں سر ہم دیکھتے ہیں, عمر ایوب صاحب کا بھی بڑا رول ہے. پچھلے دنوں پیٹرول کی قلت ہوئی, بڑی گرلنگ ہوئی کیبنٹ میں بھی, اور لوگوں نے بھی بڑا شور شرابہ کیا کہ جی آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکلی ہوئی ہیں, وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرتی ہیں حکومت کو یا ڈیسیجن میکرز کو اسلام آباد, رادر دین کہ وہ تھوڑا سا ان کو کہیں کہ بھئی ایسے نہیں ایسے کریں, یا اگر کم تھا, کیونکہ جیسی 12:01 ہوتا ہے تو نئی پرائس ملتی ہے, لیکن اگر وہ 10 روپے کم ہو گیا, مارکیٹ کریش کر گیا, واٹ ایور ریزنس, وہ آپ کو نہیں ملتا. سر وہ کہتے ہیں جی کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے, لمبی لائن ہے. وائی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور اس پہ چونکہ کمیشن بنا ہوا, انکوائری ہو رہی ہے, اس لیے میں کسی حد تک ہی اپنا آپ کو اوپینین دوں. سر کمیشن کب کی انکوائری؟ تو ایک دن کی مار ہے ٹوٹلی یہ کہانی. نہیں خیر, ایک دن کی مار چلے سر, ایک ہفتہ ہوگا کہ روز 5 گھنٹے بھی بیٹھے, وہ بھی نہیں ہے. بٹ میں نے جو آپ کا بیسک سوال ہے اس پہ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو ہمارا پرائسنگ میکنزم تھا وہ بیسکلی پی ایس او کو پروٹیکٹ کرتا تھا. ہوا یہ کہ ایز دا پرائس واز کریشنگ, پی ایس او نے جو بائنگ کی ہوئی تھی, ہائی پرائسز پہ کی ہوئی تھی, نہیں, اتفاق سے مئی کے مہینے کی جو ان کی پرچیزنگ تھی, they happen to have bought at the 6 مہینے کا کرنا پڑتا ہے نا آپ کو. No, ہر مہینے تھا, ہر مہینے تھا. اتفاق سے انہوں نے جو مئی کی بائنگ کی ہوئی تھی, کووڈ کا ٹائم تھا, انہوں نے اپنی بائنگ کرٹیل کر دی. تو جو ایکچولی انہوں نے کی کینسل کرنے کے بعد, it happened to be at the lowest point in the market. اب باقی جو سارے OMC سمارٹنس یا قسمت, اس میں قسمت, یہ قسمت تھی. اتنا کوئی اچھا فیصلہ اگر کرنے والی ٹیم ہوتی ہے نا, قسمت تھی. ہم سعودی عربیہ ہوتے تیل کے معاملے میں. اب ہوا یہ کہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں, اس کے بعد پرائس چڑھنا شروع ہو گئی. اب جس نے تو تیل خرید لیا ہوا تھا اگلے مہینے کے لیے, وہ تو ٹھیک رہ گیا. جس نے ابھی نہیں خریدا ہوا تھا, روز قیمت بڑھ رہی ہے, اور اس کو اب نظر آ رہا ہے کہ پرائس تو سیٹ ہو گئی اس لیول پہ, اب میں جتنا لے کے آؤں گا مجھے نقصان ہوگا اس کا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب جون کی 1 تاریخ کو پرائس اناؤنس ہوئی تو ہر کمپنی کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جتنا تیل بیچیں گے ہر لیٹر پہ 10 سے 15 روپے انہیں نقصان ہوگا. انہوں نے اپنے لائسنس کی کنڈیشن جو تھی کہ انہیں 20 دن کا سٹاک رکھنا ہے, انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا. تو پھر ان کو فائن کیا, تو اوگرا نے ان کو فائن کیا, اور یہ 5 لاکھ روپے یہ فائن اوگرا کر دیا. کی ڈسکریشن ہے. لیکن اس نے پیسے بنائے 50 ارب روپے, فائن کیا 5 لاکھ روپے. یہی بتا رہا ہوں نا, میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہمارے جو قانون اور ریگولیشنز پہلے کی بنی ہوئی ہیں, they all need to be revamped, they all need to be changed. ٹوٹل کینسل آپ نے اتنی کنزمپشن تو یہ کر رہے ہیں نا اب, ایز کمپیئر ہر چیز کو. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایئر آن ایئر بیسس کریں. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اگر یہ مارکیٹ بیس پرائسنگ ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا, لیکن چونکہ وہ پرائسنگ ایک آرٹیفیشل سٹرکچر کے تحت 10 سال سے چل رہی تھی, جس کمپنی کو نظر آیا کہ مجھے تیل بیچنے میں نقصان ہے, یا اس نے تیل اپنے ٹینک میں روک لیا یا اس نے اتنی امپورٹ نہیں کی. دیٹ از واٹ واز ہیپننگ. سو یہ بالکل درست ہے کہ او ایم سیز نے, زیادہ تر او ایم سیز نے اپنے لائسنس کی کنڈیشن جون کے مہینے میں وائلیٹ کی. اب اس وائلیشن جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, ٹوڈے از دی فرسٹ, رادر سیکنڈ اکتوبر. رائٹ. اب اس کا دیکھیں, ہمارے قانون کے تحت یہ کمپلیٹ ڈومین ہے اوگرا کا. منسٹری, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منسٹری ایک پیٹرول پمپ بھی انٹر نہیں کر سکتی. اوگرا بنی بھی کیوں ہے سر, کس کام کے لیے؟ دیکھیں, بندے بھرتی کرنے کے لیے. منسٹری ہے, اوگرا ہے, نیپرا ہے, فلانا ہے, یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں نا. then we have a full fledged minister. فیصل, میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جو ہمارے قانون اور ریگولیشنز ہیں, they've not kept pace with the changing environment. 1973 میں
منسٹری کے ذمہ لگا کہ جی آپ نے پلاننگ اور پرائس اور یہ ساری چیز کرنی ہے. 2006 میں جب اوگرا آ گیا تو یہ ساری ریگولیٹری فنکشنز اوگرا کو دے دیے گئے. اب اوگرا نے اگر انفورسمنٹ کرنی ہے اور وہ نہیں اوگرا کر کے پائی. بینچ مارکس کیا ہوتے ہیں؟ مطلب what do they see in the market to determine something and take a decision or regulate something? دیکھیں انہوں نے جو پرائسنگ ہے وہ انہوں نے کیلکولیٹ کرنی ہے, اور وہ پرائسنگ کے بعد جو انہوں نے لائسنس دیا ہوا ہے نا, اس میں فار ایگزامپل ہر او ایم سیز کو 20 دن کا سٹاک مینٹین کرنا ہے, ہر ایک کو کوالٹی انشورنس کرنی ہے. بٹ ہیئر از دا ڈیفیکلٹی, جو سمجھنے والی بات ہے, ملک میں 8600 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں, 1500 سے زیادہ انلیگل پمپس ہیں جن کی وہ تمام اپروولز جو ہونی چاہیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی صورت میں جب کسی کو نظر آ رہا ہے کہ میں پیٹرول ہولڈ کر لوں, اور وہ ہولڈ کر کے 1 مہینہ اگر روک لیتا ہے تو اسے 10-15 روپے پر لیٹر بچ جاتا ہے. یہاں پہ انفورسمنٹ جو ہے 9000 پمپوں پہ ان دا فیلڈ انفورسمنٹ کرنی ہے آپ نے. اوگرا از ناٹ equipped to do that. It did not move with the times to do that. بات تو یہ نہیں سر کہ بہت چیزیں چینج ہونے والی. سر کیونکہ ٹائم بتایا گیا کم ہے, لیکن 2-3 سوال میرے ابھی بھی رہتے ہیں, میں کوئک چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کر دیں. ایک تو سر آپ نے بات کی تھی کہ یہ جو ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو انٹیگریٹڈ انرجی کا میں پڑھ رہا تھا, پھر میں ایک اور پڑھ رہا تھا بڑا انٹرسٹنگ آپ کا جو ایک ریزروائر کریشن کائنڈ آف کانسیپٹ ہے, جو اس کی آپ نے کہا کہ ہم نے سائٹ سلیکٹ کری ہے. مجھے پہلے تھوڑا سا اس کو ریسرچ کیا تو پہلے سندھ میں ایسی 2 اور بھی تھیں. سٹوریج نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی پی ایس او میں یہ سٹوریج نہیں ہے. سر یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل بڑی فنی دی, بٹ اٹ میک سینس کہ یو میک اے گیسٹ ہاؤس جس کی ٹوٹل اتنی سی واٹر ٹینک ہو, مطلب you know, and you keep on having a problem. آپ اگر کہہ رہے ہیں جی ہم ایڈ ہاک بیسس کے جی وہ منگا لیں آپ واٹر باؤسز, for how long? بالکل ایسی ہے نا. اب یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جن کو 5-5-10 کیونکہ at the end of the day it's the لگتے ہیں. final consumers. دیکھیں سر, we pay you taxes, we give up best. تیل اتنا بھی پاکستان میں کوئی سستا نہیں ہے سر, سچی بات ہے. یہ امریکہ میں 1-2 سینٹ آپ رہے ہیں, اوپر نیچے ہوتا ہے تو رالا پڑ جاتا ہے. But yes. نہیں سر, Go ahead. come on, I mean look at the, خیر وہ ایک الگ پورا اکنامکس کا چیپٹر ہو جائے گا. The point is کہ سر یہاں پر آپ کی ٹھیک ٹھاک آپ کا تنخواہ کا ایک میجر حصہ فیول کنزمپشن میں جاتا ہے, چاہے وہ بجلی کی صورت میں, انرجی کی صورت میں, چاہے گیس کی یا فیول کی یا جو بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم اس سے کرتے ہیں, پیپل آر ناٹ کنسرنڈ کہ آپ اس کو پتھر رگڑنے سے بجلی پیدا کرتے ہیں یا پھونک مار دینے سے کرتے ہیں. ہمیں بجلی چاہیے, ہمیں ٹائم پہ چاہیے, سارا کچھ چاہیے. لانگ ٹرم دیر از no hope, to be very honest. جب ہم کنڈیشن ڈسکوس کا یہ حال ہے, اس کا یہ حال ہے, تو میں کتنا ہوپ فل ہوں کہ سر کل کو ہماری صنعت بھی تگڑی ہو جائے گی. خوشحال پاکستان وہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا سر, کھمبے بجلی والے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اب مجھے 2-3 منٹ انٹرپٹ. گو ایڈ سر, یور ٹائم. دیکھیں بات یہ ہے, جیسے میں بار بار وہی اگزامپل دے رہا ہوں, جب 20 سال کے نگلیکٹ کو آپ نے فکس کرنا نا, اگر آپ کوئک فکسز کے بارے میں سوچتے رہیں گے, یو ول کنٹینیو ٹو رن ان دیز پرابلمس. ہم پالیسی اور سٹرکچرز چینج کر رہے ہیں. اب یہ آپ نے سٹوریج کی بات کی, میں نے آپ کو بتایا نا نہیں ہے سٹوریجز. پچھلے 20 سال میں ان پہ کیوں نہیں کام ہوا؟ اب ہم انڈر گراؤنڈ سٹوریج آف گیس پہ کام کر رہے ہیں, ہم اسٹریٹجک سٹوریج آف آئل پہ کام کر رہے ہیں. اس کی لوکیشن ویسے بتانی نہیں چاہیے, میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ نہیں مجھے اخبار میں لکھی میں سے دونوں نام وہ نہیں ہے, بدل دیں پھر جہاں پہ آدھا کام ہو گیا تو بدل دیں. وہ نہیں ہے, کیونکہ میں اگر انڈین ایئر فورس میں ہوں تو میں کہوں اچھا تھینک یو ویری مچ سر. وہ نہیں ہے, ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں, وہ نہیں ہے. ایم سی رکھیں سر. اب بات یہ ہے کہ ایم سی کیوز کیا کہتے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایکچولی فزیکلی آن دا گراؤنڈ مکمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے, بیکاز دیز آر بٹ یو ورکنگ آن اٹ. وی آر ورکنگ آن. بٹ یو نو اگر آپ کی اتنی اچھی پلاننگ ہے then you really need to be working on war footing, because یہ واقعی war footing چاہتا ہے. we are trust me we are. اسی طرح آپ نے ڈسکوز کی بات کی. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5-7 سالوں میں جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی ڈسکوز میں, جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی ٹرانسمیشن لائنز میں, نہیں ہوئی. کون کرے گا سر؟ تو کر رہے ہیں حکومت کے پاس پیسے نہیں, پرائیویٹ سیکٹر توبہ کرتا ہے, وہ ڈرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر موبلائز کیا جا سکتا ہے, ملٹی لیٹرلز موبلائز کی جا سکتی ہے, بٹ یو ہیو ٹو ہیو اے پلان. یو ہیو ٹو سے کہ اچھا جی یہ میرا پاور پلانٹ ہے, اس کو میں نے ادھر موو کرنا ہے, یہ میرا آگے کنزیومر ہے, کنزیومر یہ خرید سکتا ہے. وہ ساری چیزیں آج تک کبھی انٹیگریٹڈ پلاننگ ہوئی نہیں تھی, وہ ہم کر رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا چند دن میں آپ کو بڑا تفصیلی انشاءاللہ سر we hope and we look forward to. آخری کوشچن سر ہمیشہ بات کی جاتی ہے, عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہونا چاہیے اس شخص کا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ بزنس مین ہے تو اس نے چھوڑا, خیر وہ تو ایک الگ ایگزامپل میں دے رہا ہوں, اس میں تو اس نے $750 دیے ٹوٹل 2015 میں, ٹیکس مجھ سے بھی کم. پرابلم یہ ہے سر کہ
کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے, آپ کے کچھ شیئرز ہیں ایک سرٹن کمپنی کے نام میں, انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, ٹاپ لیول پہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں نہیں لیتے, لیکن ہوتا تو ہے نا, ایک کویشچن تو بنتا ہے, بیکاز اگر آپ کو گوگل کریں تو وہ چیز سب سے پہلے نکلتی ہے. آپ ضرور سوال پوچھیں, بات بڑی سمپل ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ڈیفالٹر ٹائپ ایکشن ہے اس کا بھی کافی, وہ ایس این جی سی کے ساتھ پنگا, ناردرن کے ساتھ وہ کمپلیٹلی فیبریکیٹڈ ہے, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. وہ بولتے ہیں پیسے بتائے ہوئے انہوں نے, نہیں وہ غلط ہے, میں بتا رہا ہوں نا, وہ کیس ہے ایک جو کورٹ میں, اس کو چھوڑ دیں, کانفلکٹ ہی پہلے بات آ جاتا ہے. دیکھیں کانفلکٹ وہاں آتا ہے کہ آپ ایک پبلک آفیسر ہو کے, پبلک آفس ہولڈر ہو کے کوئی ایسا کام کریں, جو ڈسیشن کریں جو آپ کو پرسنلی بینیفٹ دے. دیٹ از دا ڈیفینیشن آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب اگر میری 15 سال پہلے میں نے ایک پاور کمپنی بنائی اور اس میں میں نے انویسٹمنٹ کی, باہر سے جو کمایا لے کے آیا, سارا ٹرانسفر کیا, لگایا, اور اس میں میرے مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہیں, میجورٹی ایک فورن گورنمنٹ ہے, اٹس ناٹ اے پرائیویٹ اینٹی, اٹ از اے فورن گورنمنٹ دیٹ از اے میجر شیئر ہولڈر ان دیٹ. وہ میں نے لگا لیا, اور پھر میں اس کے بورڈ سے بھی ہٹ گیا, مائنورٹی شیئر ہولڈر ہوں, آج بھی ہوں, اور پہلے بھی تھا. بالکل ٹھیک بات, یعنی کہ اب یہ ہے کہ میں پاور سیکٹر کی نہ میں آپریشنز میں شامل ہوں, نہ میں کوئی انفلوئنس یوز نہیں کر سکتے. ایبسولوٹلی ناٹ, میں تو فیوچر بیکاز آپ بڑے انڈر دی مائکروسکوپ ہیں ویسے اس چکر میں. کوئی بات نہیں. بٹ اینی وے اٹس اے پلیزر کہ آپ سے آج ملاقات ہوئی, آپ کا انٹرویو کیا سر. مائی پلیزر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ تھینک یو پریشیس ٹائم. تھینک یو فار انوائٹنگ. ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.